बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। Hazrat new was which we are continuing बशरियत व मलकियत मलाइकइन। तो सुनिए, हक़ ताला फरमाते हैं कि नए वास के साथ सेटिंग का कुछ वो है, उसको टाइटल दिया जा रहा है। अल्लाह ताला आसान करे हमारे लिए। बशरियत व मलकियत। तो सुनिए, हक़ ताला फरमाते हैं इन्ना माल उस्र युस्रा, इन्ना माल उस्र युस्रा, जिसका तर्जुमा ये है कि बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। आगे मुकर्रर ताकीद है कि बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। ये सूरह अल-नशर की आयत है और वो मक्की सूरत है, और मक्का में हज़रत सल्लम को किस्म किस्म की तकलीफ़ें पेश आई थी, जिनके मुतालिक हक़ ताला ने जा बजा मक्की सूरतों में आपको तसल्ली फरमाई है। मिन जुमला उनके एक सूरह ये भी है जिसमें आपको तसल्ली की गई और तकलीफ़ों के बाद आसानी की बशारत दी गई। ज़ाहिर नज़र तो मक्का में आपको एक तकलीफ़ थी, वो ये कि कुफ़ार को आपसे अदावत थी और आपको ज़बानी और जिस्मानी अज़ियतें पहुँचाते थे, मगर नज़र गायर में आपकी असली तकलीफ़ रूहानी थी। और राज उन सब तकलीफ़ों का ये था कि आप दो शानों के जामे थे, बशरियत व मलकियत, जिसमें हक़ ताला की शानों की ये हिकमत थी कि अगर आप में बशरियत के आसार न होते तो आसार मलकियत को देखकर लोग ये समझते कि आप फरिश्ते बसूरत बशर, मलिक बसूरत बशर हैं। और जो लोग शिर्क का अकीदा रखते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाह बसूरत बशर समझते। जैसे ईसाइयों का है कि खुदा जो है ईसा अलैहिस्सलाम की, तो ये चीज़ें इलाह समझते माज़अल्लाह। चुनांचे मुशरिकीन की एक जमात ऐसी भी है जो हक़ ताला के लिए हुलूल फिल अजसाम को जायज़ रखती है कि वो इंसान की शक्ल में अल्लाह सुब्हान व तआला आए हैं, तो इसको हुलूल कहते हैं, हल हो जाना उसी के अंदर। ये लोग जब किसी इंसान में बशरियत से ज़्यादा आसार का मुशाहिदा करते हैं उसको अवतार कहने लगते, जैसे हिंदुओं का अकीदा है कि खुदा ने उसमें हुलूल करके सूरत इंसानी में ज़हूर किया है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह पाक की पनाह से। ये लोग अगर हजूर को देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाह बसूरत बशरी कहते, जैसे कि नसारा के ईसा सलाम के मुतालिक अकीदा है। उन लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम में आसार के मुशाहिदे ही से ये धोखा हुआ है जो दूसरे इंसानों से ज़्यादा उनमें थे।
اور آج کل بعض لوگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسا غلو کیا ہے. چنانچہ میرے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس ایک سوال آیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے؟ اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر تعجب تھا، اور اس تعجب کی منشا یہ ہوا کہ آپ میں بشریت کے علاوہ بعض وہ کمالات بھی تھے جو دوسرے انسانوں میں نہیں، جس سے ناواقف کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ بصورت بشر ہیں. اعوذ باللہ، الہ بصورت بشر ہیں. بعض لوگوں کو یہ جرأت تو نہ ہوئی، مگر انہوں نے آپ کی ولادت شریفہ کے متعلق ایک مضمون اختراع کیا ہے، گھڑا ہے، جس سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے جدا کرنا چاہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کر کے اہل بیت و اما اظہار کی نسبت بھی یہی اختراع کیا ہے کہ ان کی ولادت موقع معتاد سے نہیں ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار ان سے پیدا ہوئے ہیں. اور اس اختراع کی طرف داعی یہ ہوا کہ ان لوگوں نے حضور کی ولادت کو موضع نجازت سے مستبد سمجھا، مگر ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں سوائے گستاخی کے. یعنی پیدائش کے وقت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے انہوں نے ان کو دور سمجھنے کی، رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے پاس کوئی اس کا دعویٰ نہیں سوائے گستاخی کے. پھر حضور کے متعلق تو علماء کا یہ قول بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فضلات پاک ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محل نجاست سے پیدا ہونے میں اگر کسی کو استبعاد بھی ہو، وہ اس سے دور رکھنا چاہے، تو کسی درجے میں ایک وجہ استبعاد اس کے پاس موجود بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلات تک کو پاک کہتے ہیں تو ایسے پاک صاف ذات کو محل نجاست سے نہ پیدا ہونا چاہیے، بلکہ موضع طاہرہ سے پیدا ہونا چاہیے. مگر ائمہ اطہار کی بابت تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی فضلات بھی پاک ہیں. ان کے متعلق یہ اختراع کیوں کیا گیا؟ یہ حضرت اس کی جی کہ وہ انا بشر مثلکم، یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ کاف میں ہے کہ میں تو آپ کی طرح بشر ہوں، لیکن یہ لوگ اس کو فرشتہ اور فرشتے سے معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ ملاتے ہیں کہ وہ جس طرح کے اور بچے پیدا ہوتے ایسے پیدا نہیں ہوئے نجاست والی جگہ سے. کہتے ہیں ان کے متعلق تو بعض چیزیں ایسی ہیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی سارے جو ہمارے یہ ہیں وہ ان میں پاکی تھی. انسان کی جو بھی نکلتے اندر سے، ناک سے، منہ سے یا سبیلین سے، تو ساری نجاست ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ائمہ میں یہ قول ہے کہ ان کی یہ چیزیں پاک معطر ہوتی تھیں، لیکن ائمہ اطہار جو حضرات حسنین رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اس کی بابت تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی فضلات بھی پاک ہیں. ان کے متعلق یہ اختراع کیوں کیا گیا، یہ چیز کیوں گھڑی گئی ہے؟
اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استبعاد کا جواب دیتا ہوں، وہ یہ کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ رحم محل نجاست ہے، بلکہ رحم موضع بول و براز سے بالکل الگ ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش جو ہوتی ہے ولادت، تو یہ وہ اس سے کہتے ہیں کہ رحم وہ بالکل اس کا ایک علیحدہ نظام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں، جو بچوں کی پرورش اور اس کا اور پیشاب اور دوسرے راستوں سے وہ جدا اس کا نظام ہے، جو ریپروڈکٹیو سسٹم اس کو کہتے ہیں، کہ انسانوں کی تخلیق پھر جو نکلتی ہے تو کیسے، تو اس کی طرف حضرت فرما رہے ہیں۔ بس موضع معتاد سے ولادت میں یہ اشکال لازم نہیں آتا کہ اس میں محل نجاست سے خروج ہے، کیونکہ وہ محل نجاست ہی نہیں بلکہ محل طاہر ہے، جس میں بچہ ہوتا ہے وہ پاک صاف جگہ سمجھی جاتی ہے، جو اس کی جو جھلی اور تھیلی ہوتی جس کے اندر ولادت کے وقت جو رطوبت جسم جنین کے ساتھ لگی ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ طاہر ہے، وہ پاک ہے۔ وقال فی شامیہ رطوبہ الولد عند الولادہ طاہرہ، یہ حضرت اس کی شامیہ کی کتاب کی 361 میں جو ہے وہ اس سے نقل کر رہے ہیں۔ اسی کو یاد رکھیں گے حضرت کی باتوں کو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔